वेलकम टू आवर चैनल सदकाए जारिया। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रंजो गम, मसाइब को सब्र और सुकून के साथ बर्दाश्त कीजिए, कभी हिम्मत ना हारिए और रंजो गम को कभी हद एतदाल से ना बढ़ने दीजिए। दुनिया की ज़िंदगी में कोई भी इंसान रंजो गम, मुसीबत व तकलीफ़, आफत व नाकामी और नुकसान से बेखौफ नहीं हो सकता। अलबत्ता मोमिन और काफिर के किरदार में ये फ़र्क ज़रूर होता है कि काफिर रंजो गम के हुजूम में परेशान होकर होशो हवास खो बैठता है, मायूसी का शिकार होकर हाथ पैर छोड़ देता है और बाज़ औक़ात गम की ताब ना लाकर ख़ुदकुशी कर लेता है। और मोमिन बड़े से बड़े हादसे पर भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ता और सब्र व सबात का पैकर बनकर चट्टान की तरह जमा रहता है। वो यूँ सोचता है कि जो कुछ हुआ तकदीर इलाही के मुताबिक हुआ, खुदा का कोई हुक्म हिकमत व मसलहत से खाली नहीं, और ये सोच कर कि खुदा जो कुछ करता है अपने बंदे की बेहतरी के लिए करता है। यकीनन इसमें खैर का पहलू होगा। मोमिन को ऐसा रूहानी सुकून और इत्मीनान हासिल होता है कि गम की चोट में लज्जत आने लगती है और तकदीर का ये अकीदा हर मुश्किल को आसान बना देता है। अल्लाह का इरशाद है, मा अस्वाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फ़ी अनफुसिकुम इल्ला फ़ी किताबिम मिन क़ब्लि अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीरुन लिकई ला तअसौ अला मा फ़ातकुम। अल-हदीद आयत 33। जो मसाइब भी रोहे ज़मीन में आते हैं और जो आफतें भी तुम पर आती हैं, वो सब इससे पहले कि हम इन्हें वजूद में लाएं एक किताब में लिखी हुई, महफूज और तयशुदा हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये बात खुदा के लिए आसान है ताकि तुम अपनी नाकामी पर गम ना करते रहो। यानी हर मामले की निस्बत अपने मेहरबान अल्लाह की तरफ करके खैर के पहलू पर निगाह जमा लेता है और सब्र शुक्र करके हर शर में से अपने लिए खैर निकालने की कोशिश करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मोमिन का मामला भी खूब ही है, वो जिस हाल में भी होता है खैर ही से मिलता है। अगर वो दुख, बीमारी और तंगदस्ती से दो चार होता है तो सुकून के साथ बर्दाश्त करता है और यह आजमाइश इसके हक़ में खैर साबित होती है, और अगर इसको खुशी और खुशहाली नसीब होती है तो शुक्र करता है और ये खुशहाली इसके लिए खैर का सबब बनती है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। जब रंजो गम की कोई खबर सुने या कोई नुकसान हो जाए या कोई दुख और तकलीफ़ पहुँचे या किसी नागहानी मुसीबत में खुदा न खास्ता गिरफ़्तार हो जाएं तो फ़ौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा करें। हम खुदा ही के हैं और इसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। मतलब ये है कि हमारे पास जो कुछ भी है सब अल्लाह का ही है। हम हर हाल में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हैं। वो जो कुछ करता है किसी बड़े खैर के पेश नज़र करता है। अल्लाह का इरशाद है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समराति व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातु मिन रब्बिहिम व रहमतुन व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल-बक़रा आयत 155 से लेकर 157 तक। और हम ज़रूर तुम्हें खौफ व ख़तर, भूख, जान व माल के नुकसान और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे, और खुशखबरी इन लोगों को दीजिए जो मुसीबत पड़ने पर सब्र करते हैं और कहते हैं हम खुदा ही के हैं और खुदा ही की तरफ हमें पलट कर जाना है। इन पर अल्लाह की तरफ से बड़ी अनायात होंगी और उनकी रहमत होगी, और ऐसे ही लोग राह हिदायत पर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो कोई बंदा मुसीबत पड़ने पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है तो खुदा इसकी मुसीबत दूर फरमाता है, इसको अच्छे अंजाम से नवाजता है और इसको इसकी पसंदीदा चीज़ उसके सिले में अता फरमाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस मुसलमान को भी कोई कल्बी अज़ियत, जिस्मानी तकलीफ़ और बीमारी
کوئی رنج اور دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی بھی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا صلہ ہوتا ہے، اور خدا جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پس جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی ہیں اللہ بھی ان سے راضی ہے، اور جو اس کی آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا کوئی بچہ مرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر وہ ان سے پوچھتا ہے، تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی جان نکال لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر وہ ان سے پوچھتا ہے، تو میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس مصیبت میں اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ ان سے فرماتا ہے، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ کسی تکلیف اور حادثے پر اظہار غم ایک فطری امر ہے، البتہ اس بات کا پورا خیال رکھیے کہ غم اور اندوہ کی انتہائی شدت میں بھی زبان سے کوئی ناحق بات نہ نکلے اور صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم نبی کی گود میں تھے اور جان کنی کا عالم تھا۔ یہ رقت آمیز منظر دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا، اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے مغموم ہیں، مگر زبان سے وہی نکلے گا جو پروردگار کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ بیماری کو برا بھلا نہ کہیے اور نہ حرف شکایت زبان پر لائیے، بلکہ نہایت صبر و ضبط سے کام لیجیے اور اجر آخرت کی تمنا کیجیے۔ بیماری جھیلنے اور اذیتیں برداشت کرنے سے مومن کے گناہ ڈھلتے ہیں اور ان کا تزکیہ ہوتا ہے اور آخر میں اجر عظیم ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کو جسمانی اذیت یا بیماری یا کسی اور وجہ سے جو بھی دکھ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جیسے درخت اپنے پتوں کو جھاڑتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ غم نہ منائیے۔ عزیزوں کی موت پر غمزدہ ہونا اور آنسو بہانا ایک فطری امر ہے، لیکن اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے، البتہ بیوہ کے سوگ کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس مدت میں نہ وہ کوئی رنگین کپڑا پہنے، نہ خوشبو لگائے اور نہ کوئی بناؤ سنگھار کرے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ کا لڑکا بیمار تھا، وہ بچے کو اسی حال میں چھوڑ کر اپنے کام پر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا۔ بیگم ابو طلحہ نے لوگوں سے کہہ دیا کہ ابو طلحہ کو اطلاع نہ ہونے پائے۔ وہ شام کو اپنے کام سے واپس آئے تو بیوی سے پوچھا، بچے کا کیا حال ہے؟ بولی، پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ یہ کہہ کر ابو طلحہ کے لیے کھانا لائیں۔ انہوں نے اطمینان سے کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ صبح ہوئی تو نیک بیوی نے حکیمانہ انداز میں پوچھا، اگر کوئی کسی کو عاریتاً کوئی چیز دے دے اور پھر واپس مانگنے آئے تو کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس چیز کو روک لے؟ ابو طلحہ نے کہا، بھلا یہ حق کیسے حاصل ہو جائے گا؟ تو صابرہ بیوی نے کہا، اپنے بیٹے پر بھی صبر کیجیے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سارے مسلمان مل کر ایک آدمی کے جسم کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ بھی دکھے تو سارا بدن دکھ محسوس کرتا ہے، اور سر میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر کے گھر کھانا بھجوا دو، اس لیے کہ آج غم میں ان کے گھر والے کھانا نہ پکا سکیں گے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ایسی عورت کی تعزیت کی جس کا بچہ مر گیا ہو تو اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت کی چادر اوڑھائی جائے گی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید فرمائی کہ جنازے میں شرکت کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے میں شریک ہوا اور جنازے کی نماز پڑھی تو اس کو 1 قرات بھر ثواب ملے گا، اور جو نماز جنازہ کے بعد دفن میں بھی شریک ہوا تو اس کو
2 قیرات ملیں گے۔ کسی نے پوچھا 2 قیرات کتنے بڑے ہوں گے؟ فرمایا 2 پہاڑوں کے برابر۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مصائب کے نزول اور غم کے ہجوم میں خدا کی طرف رجوع کیجیے اور نماز پڑھ کر نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کیجیے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، البقرہ۔ مومنوں، مصائب اور آزمائش میں صبر و نماز سے مدد لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی رنج و غم میں مبتلا ہوتے تو یہ دعا کرتے، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آسمان و زمین کا مالک ہے، عرش بزرگ کا مالک ہے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ مصائب و آلام اس طرح گھیر لیں کہ زندگی دشوار ہو جائے اور رنج و غم ایسی حیت ناک شکل اختیار کر لیں کہ آپ کو زندگی وبال معلوم ہونے لگے، تب بھی کبھی موت کی تمنا نہ کیجیے اور نہ کبھی اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاک کرنے کی شرمناک حرکت کا تصور کیجیے۔ یہ بزدلی بھی ہے اور بدترین قسم کی خیانت اور معصیت بھی۔ ایسے اضطراب اور بے چینی میں برابر اللہ سے یہ دعا کرتے رہیے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ خدایا، جب تک میرے حق میں زندہ رہنا بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے حق میں موت ہی بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ اللہ ہم سب کو ہر حال میں صبر و شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رنج و غم سے محفوظ رہنے کی دعا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوة الا باللہ ولا ملجأ من اللہ الا الیہ۔ یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ سب سے کم بات یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا رنج و غم سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے۔